बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्फाज क्या हैं? अल्फाज ही की दम से इंसान को जानवरों से ज़्यादा अफजल बनाया गया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है इसलिए कि वो अपने हर चीज़ को अल्फाज में बयान कर सकता है। हुस्न तरतीब अल्फाज की अपनी सिफ्त होती है। अंदाज़े बयां बेशक हर इंसान का ही अपना अपना होता है, लेकिन ये खूबी दरअसल अल्फाज की साख्त में होती है। दुनिया में असल कुव्वत अल्फाज की है। इस कायनात की इब्तिदा एक लफ्ज़ से हुई, एक मुक़द्दस लफ्ज़ कुन के लफ्ज़ में। एक मुकम्मल कायनात, एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल दास्तान थी। ये एक ऐसा लफ्ज़ था जिसके अताअत में आज तक हर शय अमर पैरा है। ये लफ्ज़ का एक अजब करिश्मा था कि ना होने से होना हो गया। अदम से वजूद का सफ़र कुन से शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, वजूद से अदम तक का सफ़र भी इसी लफ्ज़ की तासीर का हिस्सा है। अल्फाज की ताकत कदम बा कदम पर आया होती है। कौमों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए अल्फाज का ही ताना बाना तैयार किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्फाज ही उम्मीद के चिराग रोशन करते हैं और अल्फाज ही मायूसी की तारीकियाँ पैदा करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अल्फाज की ख़ास तरतीब हद ख्वानी का काम करती है और मोहब्बत एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है किसी के करीब होने की। मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन अल्फाज मोहब्बत को किसी और ही चाशनी और रंग अता करती है। मोहब्बत करना अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत के तासीर में डूबा हुआ शेर कुछ और ही जलवा है। मोहब्बत इतनी काबिल मोहब्बत नहीं होती जितना इसे अल्फाज बना देते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी चाहतें, हमारी नफ़रतें इसलिए देर पा हैं कि हम इन्हें अल्फाज में रिकॉर्ड कर देते हैं कि किसी को दोस्त कह देने के बाद हम इसकी जफाए वफा नुमा को बर्दाश्त करते हैं। वह दोस्ती का जज्बा अंदर से कई दफ़ा ज़ख्मी होता है, लेकिन हम जज्बों के सर्द होने के बावजूद लफ्ज़ दोस्ती को निभाते हैं। अल्फाज हमारे ताल्लुकात को इस्तकामत बख्शते हैं। हम रिश्तों को इसलिए भी कायम रखते हैं कि इन्हें रिश्ता कहा जा चुका होता है। कह देना ही क्या है। कलमा पढ़ने से मुसलमान होने वाला ज़िंदगी भर मुसलमान रहता है। अगर इस्लाम का मफ़हूम समझ में ना भी आए तो भी वो मुसलमान रहता है। अल्फाज से ही कुरान है। खुदा का मुक़द्दस अल्फाज, बंदों के नाम, रूहुल कुद्दूस का लाया हुआ पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तमाम बनी आदम के लिए इन अल्फाज की तरतीब इतनी ही मुस्तकिल कि इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लगा रखी है। ज़ेर ज़बर नुक्ता तक नहीं तब्दील किया जा सकता। कुरान के अल्फाज कुरान के अलावा इस्तेमाल हों तो कुरान नहीं है। अल्फाज खुदा के हों, रब ताला की तरफ से हों तो वो कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हदीस हैं। बुजुर्गान दीन के अल्फाज मलफूजात हैं। दानाओं के अल्फाज अक़वाल हैं। जितनी मुक़द्दस ज़ुबान से अदा होंगे इतने ही अल्फाज मुक़द्दस होंगे, इतने ही मौसर भी होंगे। हम अल्फाज की दुनिया में रहते हैं, अल्फाज के हसार में रहते हैं। अल्फाज हमारा किरदार हैं, अल्फाज हमारा माहौल हैं और कभी कभी तो अल्फाज हमारी आक़िबत भी हैं। अल्फाज कानों के रस्ते दिल पर असर करते हैं और दिल पर असर करने के बाद अज़ा पर भी इनका असर होता है। यूँ इंसान का किरदार बनता रहता है। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल होता है। अल्फाज ही इंसान को पसंदीदा या नापसंदीदा बनाते हैं। अल्फाज खुशबू की तरह माहौल को मुअत्तर करते हैं। हर समाज और हर गुरु के अल्फाज अलग अलग तरतीब रखते हैं। आप किसी के अल्फाज या गुफ्तगू सुनकर ये बता सकते हैं कि वो किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता है। बाज़ार में बैठने वाली बाज़ारी की ज़ुबान अलग होती है। दारुल उलूम के लोग ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। उलमा की ज़ुबान अलग है, हुक्मा की ज़ुबान अलग है। इसी तरह सबकी ज़ुबान अलग है। हर इंसान अपनी बात को अल्फाज में तरतीब दे के बयान करता है। बोलने वाले का सोच अल्फाज में सोच पैदा करता है। दर्द से गाया हुआ कलाम महफिल में अजब समा पैदा करता है। अल्फाज के मानी पीछे रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है।
پیارے دوستوں، مولانا روم نے ایک کہانی بیان فرمائی۔ آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ صحرا میں دو قافلے قریب آ کے رک ٹھہرے۔ ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا یہودیوں کا۔ صبح کے وقت مسلمانوں نے فجر کی اذان کہی، نماز ادا کی۔ اتنے میں یہودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدمی ایک تھال میں کچھ تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہوا اور امیر قافلہ سے ملاقات کی تمنا کی۔ ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کہا، یہ حقیر سا تحفہ ہمارے سالار قافلہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مسلمان امیر نے کہا، آخر کس لیے؟ آنے والا بولا، جناب، آج ہمارے سردار کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ لوگوں کی بدولت۔ ہمارے امیر کی ایک بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر بھی اسلام کو ترک نہ کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے قافلہ سالار نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ آخر آج صبح آپ کے موذون نے اذان کہی۔ وہ کچھ اتنی کرخت لہجے میں تھی کہ ہمارے سردار کی بیٹی اپنے پرانے دین پر واپس آ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ موذون اور مبلغ کو خوش الحال ہونا چاہیے۔ اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے۔ رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صادق کلام کے لیے صادق زبان ہونا چاہیے۔ ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے حجت اور بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ ہر روز لاکھوں الفاظ اخباروں میں چھپ رہے ہیں، کالم کے کالم نگاروں میں چھپ رہے ہیں، لیکن میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بات ہماری آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں اس میں ہم الفاظ کو موزوں اور اچھا چناؤ کریں اور اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان کریں۔ پیارے دوستو، خلق عظیم کیا ہے؟ اخلاق کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تکمیل انسانیت کا نقطہ اخروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تکمیل ذات میں تکمیل اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذات کامل ہو تو صفت مکمل ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے، کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی۔ پیارے دوستو، مثلاً اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق ہی کہلائے گی، لیکن اگر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی صفات ہی تکمیل ہوئی ہے۔ صفات کو مرتبہ ملا، صفات کو تقدس ملا، صفات کو پہچان ملی، عروج ملا۔ ایک عام آدمی سچ بولے تو ہم اسے سچ کی تحقیق کر سکتے ہیں، عقل کے ذریعے سے، اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند اور ماورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں جو بھی ارشادات فرمائے وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا، لیکن کمال صفت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں اور بعد میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکتے کے باوجود صداقت ہے، بلکہ صداقت مطلق ہے، اور کمال صفت کا یہ اعجاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تحقیق کیے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص و جزوی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں رسالت انتہائی رنگ سے ایسی مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی و اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والا حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدا چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے گویا اخلاق و صفات کو سند عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دفعتاً دیکھا وہ مرعوب ہو گیا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوا وہ محبت اور ادب کرنے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جہاں اللہ کریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، نبوت کی تکمیل فرمائی، وہاں اخلاق کی بھی تکمیل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی انتہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اسمانی کتب کا حرف آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ اسے صداقت نبوت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں سے ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ گویا اعلانی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی تمام عمر میں موقع اخلاق ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے، اور نبوت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کمال عطا الہی ہے۔ جب اللہ کریم رب تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا معیار بنا کر پیش کرے تو وہ اخلاق کتنا مکمل ہوگا، اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا، جہاں تاریخ گواہ ہے وہاں قرآن بھی گواہ ہے کہ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اعلیٰ اخلاق پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے ضمن میں ایک مینار نور کی طرح درخشاں ہے۔ ارشاد ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ شاید ہی کوئی ایسی اخلاقی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ اخلاق ہیں، مفسر اخلاق ہیں، مظہر اخلاق ہیں، مجسم اخلاق ہیں، بلکہ مکمل اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی رفاقتوں کا بیان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استقامت عمل ہے، حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، عدل و انصاف ہے، اثار ہے، مہمان نوازی ہے، سادگی ہے اور بے تکلفی ہے، شرم و حیا ہے، عزم و استقلال ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، عفائے عہد ہے، زہد و تقوی و قناعت ہے، عفو و رحم ہے، کفار و مشرکین سے حسن سلوک ہے، غربوں کے ساتھ محبت ہے، حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے، رحمت و محبت عام ہے، عبادت و تعزیت ہے، اللہ سے محبت ہے، غرض یہ کہ سب کچھ ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کیا لب کشائی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور اوصاف کا ذکر حدیث و سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ اخلاق و اوصاف کی تفصیل نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اخلاق کے بارے میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کا پرچار کیا اس میں مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور تمام عالم دین میں واضح طور پہ اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں الصادق اور الامین کے القاب حاصل کیے، اور وہ بھی مخالفین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت ابو غفار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی کسی غلام کو برا بھلا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ فرمایا، ابو ذر، ابھی تم میں جہالت باقی ہے، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہاری ماتحت کیا ہے، جس کا بھائی ماتحت ہو
اسے چاہیے کہ بھائی کو ویسے ہی کھانا کھلائے جیسا آپ کھاتے ہو، ویسے ہی پہنائے جیسے آپ پہنتے ہو، بھائی سے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے، کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ میں حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا، قسم ہے وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایسے ہزارہ پہلو سامنے آتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، خوش گفتار تھے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نئے آنے والوں کو بھی جگہ نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ بچوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک شفیق تھے کہ مشرکوں کے بچوں پر بھی رحم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ غلاموں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تو اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور بے کسوں سے عملی ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک قریش والو، اللہ تعالیٰ نے جہالت کا غرور اور نسبت کا افتخار مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اور خلق کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلق عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صفات بھی موجود ہیں دائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغزشوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف بہت زیادہ دیکھی، نماز، خوراک، رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیا، اور فضولیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ناپسند فرمایا۔ واقع ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنایا جس کے گنبد بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور وہ شخص جب حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا، ضروری عمارات کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوؤں مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ کوئی گدھا منگوا کر حاضر کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ دنیا کے تمام مفکرین اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے اصول اپنائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے۔ آج کے زید پرست اور ہوس پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو
اللہ کا محبوب ہو، قبیلے کا سردار ہو، جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو، جس کا علم دلوں پر جاری ہو، جس کے اشاروں پہ لوگ اپنی جان نثار کرنے کی سعادت سمجھتے ہوں، اس انسان کی جسم مقدس پر کوئی پیوند دار لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دست مبارک سے لگائے ہوں، جس کو دولت معراج عطا ہوئی ہو، عروج کی انتہا ہو رہی ہو، اس کی زندگی انتہائی سادہ ہو۔ اگر حضرت عمر دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسر و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اے عمر، تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے لیے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمان ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افائے عہد میں اتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک جگہ کھڑے رہے۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خود بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا جائے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں۔ پیارے دوستو، رحمت کیا ہے؟ رحمت کا تصور یا اس کا وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد بڑے زوردار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنی منطقی نتیجے پر بھی پہنچ رہے ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا، حاصل کر لے گا، بدی کرے گا، سزا پالے گا، نیکی ہوگی، انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کی دل سے تو امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لیے ہے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھی چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلاتی ہے۔ بس یہ ارشاد کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ انسان اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو، اور یہ کہ انسان اگر کبھی غلطی ہو جائے اس سے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی سزا ضرور ہے، لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے جلال سے زیادہ ہے۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہوں، لیکن یہ میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہے، انسان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے اندیشوں میں مبتلا رہنے والے انسان کے لیے ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ خبردار یہ نہ بھولنا کہ میں اور صرف میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ میں نے معاف کرنے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ میں نے معاف کرنے ہیں۔ رب تعالیٰ نے صرف گناہ ہی نہیں بلکہ انسان کی تمام غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہ اس کی تمام گناہوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تاریکیوں سے نکالتا ہوں، میں اسے روشنی عطا کرتا ہوں۔ ظلمات سے نور کا سفر میری رحمت کے سہارے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو سزا سے پہلے انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانے والے ہیں۔
رب تعالیٰ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ رب کریم کی رحمت کو اگر غور سے دیکھیں تو زندگی کے قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کا مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح بیداری اس کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں، وہ کسی مشکل میں بھی مبتلا ہو جائیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، وہ اپنی آرزویں پوری کر کے بھی دولت سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون و قرار کی دولت سے مال مال کرتے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو رحمت کا تصور دیا۔ رحمت کے خیال سے ہی انسان کے تصور میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی آرزویں جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو، اس کا استحساس نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہیں۔ مسلمان جنت کی تمنا میں اپنی حیات کا سفر کر رہے ہیں، یہ یقین کہ ان کی آخرت بہتر ہوگی صرف رحمت کے تصور سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسلمان رحمت کے حق سے مایوس ہیں۔ ہم اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہم رب تعالیٰ کے فضل پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا آسرا نہیں، آسرا ہمیں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو سکتی ہے۔ اور مقرب معقوب ہوا کہ اس نے اپنے عمل کے غرور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ یہ مقام صرف منظوری کا ہے، رضامندی کا ہے، نتیجہ اعمال کا ہے، اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عدل اہم چیز ہے، لیکن فضل عدل سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ مانگتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے مقرب کیے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں، ان سے جہالت کے اندھیرے دور کریں۔ وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں، ان کی امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر قسم کی مشکل سے نکال دیں۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کروایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کر بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے یا سب جہانوں کے لیے یا پوری کائنات کے لیے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، ظاہر باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے، تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انسان دنیا کے بکھیروں میں مبتلا ہو کے بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پہ آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراط مستقیم سے آشنائی فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، اس پہ اللہ مہربان،
اور جس پہ اللہ مہربان ہو جائے وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا؟ رب تعالیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں سے ہیں؟ یعنی جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باعث حصول نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انحراف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقراء کرام سے سرزد ہونے والی کراماتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا روم کو مولوی بنانے والا عمل اسی کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال کو محروم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ اس کی شعر باقی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، ان کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلی نہیں۔ ملت کا درد ہے حالی کے پاس بھی ہے تھا۔ شب بیداری اسی اقبال کے بقولاتار رومی اور غزالی کو بھی ملی، لیکن اقبال کو جو پذیرائی عطا ہوئی، جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصول رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے۔ اقبال کردار کا غازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پہ فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لیے ایک پرسوز ہدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نالہ نعیم شیبی آج بھی قوم کے لیے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانے کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمتیں رفتیں عطا کرتی ہیں، فانی کو جاودانی بناتی ہیں، جس کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسی میں امیدوں کے چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقیری کو عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشین نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشین ہے۔ دونوں جہاں کے لیے رحمت کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں، بس امت کا حال دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات پریشان کرتی رہی کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ترک کر دیا، لیکن ابھی بہت کچھ بات کی ہے، ابھی امیدوں کے چراغاں ہیں، ابھی اعتماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں یقین بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں کا۔ حق نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کو اپنا حق سمجھنے والے اتنے ناحق بات بھی نہیں سمجھتے۔ یہی تو حق ہے، یہی اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کو اپنا حق مانتے رہنا، یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائیں، ہمیں اپنی آنکھیں عطا فرمائیں اور آنکھوں کے لیے روشنی کائنات بنائی، اسی رب تعالیٰ نے جس نے ہمارے لیے دنیا کی راہیں آسان فرمائیں، ہمارے لیے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دے، بلند پہاڑیوں کے لیے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں، ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لیے اشکار ہو جائے، ہر مخفقی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے، شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے، یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کے انعام حصول رحمت ہے۔
رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پرنم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کے بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں۔ دور کے زمانے بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس نگاہ میں صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنی درویشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قریب کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے، نہ مستقبل بعید ہوتا ہے۔ اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے ہوں، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے، گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جلوے گزرتے نہیں، سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور باقی ہے، آسمان کی گردش برقرار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت کا سبب ماضی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ رحمت نہ موجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے، کیونکہ رحمت دراصل حی القیوم کی صفت ہے، اور اس صفت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف کیسے فانی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے والدین پہ رحمت فرمائے، ہماری اولاد پہ فضل کرے، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تب بھی دعا کے حوالے سے ان پہ رحمتیں ہو سکتی ہیں۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی؟ خالی بے جان گوشت پوست پہ کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پہ ہوگی، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو بھی۔ ہم کسی وہمی کے لیے دعا نہیں کر رہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی القیوم نے بتائی ہے۔ پیارے دوستو، رحمت حق اسی شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ آنسوں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔ انسان کی زب و حالی پر ترس کھانے والے رحمت حق کے اندر ہیں۔ رحمت کرنے والے دراصل رحمت حاصل کرنے والے ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے رب تعالیٰ کے قریب ہیں، اور رب کے قریب رہنے والے محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہیں، اور یہ قرب رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، غلاموں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے دعوت رحمت ہیں، اپنوں کو عبادت کے غرور سے بچاتے ہیں، اور عبادت سے محروموں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کے قریب رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں رحمتوں کے حصول کی تلاش میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں درود پاک پڑھنے کی۔ بے شک یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، انسان اللہ کی تلاش کرنے والی انسانوں کی راہوں سے گزرتے ہیں۔ انسان ہی متلاشی ہیں اور انسان ہی مظہر صفحات ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنے اظہار کے لیے، انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ اس کائنات کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں غور کرے۔ رب تعالیٰ نے انسان کے ذریعے اپنا اور اپنی مخلوق کا تعارف کرایا۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی ان انسانوں کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوگا، گویا یا کہ انعام یافتگان کا راستہ، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر رب تعالیٰ کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے، انسان کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا۔ انسان کو اللہ کے راستے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رب تعالیٰ نے اپنا گھر انسانوں کے ذریعے بنایا۔ رب تعالیٰ کے ذکر کے لیے انسانی زبان اور اللہ کی یاد کے لیے انسانی دل درکار ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وسائل کو کبھی خالی نہ جانے دو، یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ، اور کیے ہوئے وعدے پورے کرو، نرم دل ہو جاؤ، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ تمام احکام باری تعالیٰ ہیں انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی رضا، انسان کو خوش رکھنے کے لیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان سے نرم الفاظ میں بات کرو،
جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو، خدمت ماں باپ کی اور خوشی اللہ کی۔ یہی بات غور طلب ہے کہ یہ رب تعالیٰ کہاں ہیں؟ سجدے میں اللہ ملتا ہے، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے جس مقام پہ انسانوں کو چھوڑ کر رب تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا، اپنا کلام انسانی قلب پر نازل فرمایا اور اپنے دین کی تبلیغ انسانوں کے ذریعے انسانوں کے لیے کی۔ رب تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی آگاہی دنیا میں موجود ہے، جتنا بھی بیان اور علم موجود ہے، سب انسانوں کے ذریعے سے ہے۔ اللہ جن انسانوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، انہی انسانوں کو انسانوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہوگا، اس کے لیے انسانوں کی دنیا میں اتنی ہی محبوب ہوگی۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی انسان رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے انسانوں سے بیزار نہیں ہو سکتے، اور انسان سے بیزار ہونے والے رب تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اب پیارے دوستو، دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ انسان کی محبت اور خدا کی محبت، ہمارے رب تعالیٰ کی محبت میں کیا فرق ہے۔ رب تعالیٰ کے حوالے سے کیے گئے انسان کی محبت یہ انسان کی خدمت میں غافل کر سکتی ہے، عاقبت سے بے خبر رکھ سکتی ہے۔ ہم اس دنیا اور اس زندگی میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اخلاقیات العلمیات کے بغیر معاشرے کو گمراہ کر سکتی ہے۔ مثلا اگر ہم غریب کی مدد کریں تو یہ نیکی ہے، یہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس مال سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں وہ مال حرام کی تو نہیں، کیونکہ حرام کی کمائی کہیں نہ کہیں سے ظلم یا دھوکے کے ذریعے آتی ہے۔ لہٰذا غریب کی مدد کی نیکی ایک بدی کو جنم دے سکتی ہے۔ اسی طرح رشوت کی دولت سے اگر جج کیا جائے تو یہ رب تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت بھی تو ہے۔ لازم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رب تعالیٰ کے قانون کے مطابق کمائی ہوئی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کرے۔ مسکین یا بھوکا کوئی بھی انسان ہو، اسے کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں دین کی کوئی قید نہیں، بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانا کھلانے والے انسان احتیاط کریں اور غور کریں کہ اس نے یہ کھانا کہاں سے حاصل کیا ہے۔ فرق یہاں پہ نہیں آتا کہ آپ کسی بھی دوسرے مذہب والوں کو کھانا کھلا رہے ہو، فرق یہاں پہ سوچنا ہے کہ آپ کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پہ لکھ دینا کہ یہ اللہ کی فضل سے بنا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی تذکرے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشادات کے مطابق ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ساری کائنات کی وسیع اور اس تخلیق میں سب سے اشرف المخلوق انسان ہی تو ہے۔ انسان کا مقام یہی ہے کہ اسے احسن تقویم بنایا گیا۔ اگر کسی انسان کا دل توڑ دیا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو زمانہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے وہ انسان کی سرفرازی کا دور ہوتا ہے، انسان کے حقوق کے تحفظ کا دور ہوتا ہے، انسان کی عزت نفس کے لحاظ کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسانیت کی عزت خدا کے احکام کی بجا آوری میں ہے۔ پیارے دوستو، نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے۔ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں، ہم نیکی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، انعام ہمیں رب تعالیٰ سے ملتا ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، سخاوت کی منزل پاتے ہیں۔ غریب انسان ایک لحاظ سے محسن ہے کہ وہ سخی ہونے کا موقع دیتا ہے ہمیں۔ رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو غریب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بالکل کلیئر کرتی چلوں کہ ہم صرف ہم اسلام میں لوگوں کی بات نہیں کریں، مسلمانوں کی بات نہیں کریں، ہم کو انسانیت کی بات کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام لے کے آئے، رب تعالیٰ کا پیغام، تو ہم اس میں سب کی بات کریں، ٹھیک ہے؟
ہم اس میں صرف یہ بات نہیں کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم صدقے دے دیتے ہیں، ہم لوگ حج کی توفیق رکھتے تو ہم حج کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں رب تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے تو ہم کسی جمعے کو دیگیں پکوا کے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اگر ہمیں رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم کسی کو راشن ڈال دیتے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، اور بہت سارے پوائنٹس ڈفرینٹ نکل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس پہ ہم نہیں بات کر رہے. فی الحال ہم صرف اور صرف ایک فوکس کر رہے ہیں کہ رب کا پیغام کیا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو لینا ہے، ان کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، تو ہی ہماری منزل آسان ہے، تو ہی ہماری آخرت آسان ہے. پیارے دوستو، عبادت جو ہے اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے. رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے غریب کے لیے. اللہ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، وہ مالک ہے، وہ خود عطا کر سکتا ہے، پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا ہے پیارے دوستو؟ رب تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنا جمع شدہ مال میں سے غریب بھائی کی خدمت کرے، اور وہ پیسہ جو سنگ دلی پیدا کر رہا ہے وہ فراخ دلی میں تبدیل ہو. نظام خیرات، صدقات اور بیت المال سب غریبوں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی ساتھ چلایا جائے. ورنہ اس چند روزہ زندگی میں سفر تو سب کا کٹ ہی جائے گا پیارے دوستو. پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسی زندگی آئے گی جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کس طرح استعمال کی، تو اس نے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ہماری نیکیاں انسانوں کے ساتھ، ہماری بدی انسان کے ساتھ، یعنی نظام ثواب و گناہ انسانوں ہی کے تو ذریعے سے مرتب ہوتے ہیں. اگر ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی اور انسان نہ ہو تو ہمارے لیے نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی حشرات ہے. انسان کے دم سے ہی رونقیں ہیں. رب تعالیٰ کے نام پر انسانوں کے ساتھ جو ہمارا باؤنڈنگ بنتی ہے وہ نیکیاں ہیں. خوف الہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے پیارے دوستو. ہم دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم ایک بتائے ہوئے راستے کے مطابق سفر کرتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں رب تعالیٰ نے اپنی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی شکل پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمایاں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات میں ثبوت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے اور زندگی مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونقیں بھی ہیں. رب تعالیٰ کی محبت انسانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے. پیارے دوستو، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص قرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو. یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہ غرور ہے پیارے دوستو، تکبر ہے. شیطان نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ کہ رب تعالیٰ کے آگے کیے ہوئے ہزاروں سجدے بھی رائگاں گئے. ہمارا سارا نظام عبادات انسانوں سے مرتب ہوتی ہیں. ہماری دعائیں بھی لمحوں اجتماعی ہیں. اے ہمارے رب، ہم پہ رحم فرما، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم پر ہماری ہستی سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا. گویا منشا الہی یہی ہے کہ میں سے ہم بنا دیا جائے. ہم کے بغیر تم کی عبادت جھوٹ ہے. ایک مقام پر انسان کو تنہا رکھا گیا ہے، سجدہ اللہ کی عظمت بیان کرتے وقت. ہمارا سارا منظر اور پس منظر انسانوں سے ہے. پیارے دوستو، غور کیا جائے تو کوئی انسانوں کی وابستگی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مثلا میرے پاس صرف آنکھیں ہیں، نظر ہے، لیکن میرا منظر انسانوں کی چیروں سے بنا ہے. اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام کی؟ اسی طرح میری سماعت محتاج ہے انسانوں کی آواز کی.
میرے ارد گرد بولنے والے انسانوں کا ہجوم نہ ہو تو میرے کان بیکار ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے انسانوں کو بیان عطا فرمایا۔ یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ بیان سننے والا نہ ہو تو بیان کیا بیان ہوگا۔ میری زبان محتاج ہے سننے والے کانوں کی، میرا دل محتاج ہے انسان کے چہرے کی محبت کا، میرے جذبات، میرے احساسات سب انسانوں سے وابستہ ہیں۔ میری رہنمائی چاہے کسی انسان کے ذریعے ہو، رب تعالیٰ کی منزلوں تک پہنچانے والا اللہ کا ہی بندہ ہوگا۔ میں نیکی، بدی، گناہ، ثواب، خوشی و غم جو کچھ بھی حاصل کروں گا انسان کے ذریعے، میری زندگی انسانوں کے ذریعے سے گزرے گی۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے جو سڑک ہے اس کے بننے میں کتنے سال اور کتنے انسانوں کی پسینے لگے ہوئے ہیں۔ آنکھ کھول کے چلیں تو انسان کو انسانوں کے احساسات نظر آئیں گے۔ ان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ جس انسان نے اپنے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے رب تعالیٰ کو دیکھے بغیر کیا مانا ہوگا۔ رب تعالیٰ انسانوں ہی کی دنیا میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان خاموشی سے دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، منظور بھی فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کے جلوے انسانوں کے روپ میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ جہان انسان جہاں گھومتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ رب تعالیٰ کے بندوں نے رب تعالیٰ کی یاد کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ ان چراغوں کی روشنی میں آنے والے انسانوں کو نئی منزلوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ کی تلاش بہت آسان ہے اور وہ انسانی شہرت سے قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ انسان ہے اور رب تعالیٰ رب ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور پیدائش اور موت سے آزادی حی القیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا، ہر انجام کے بعد بھی موجود رہے گا۔ رب تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی کو خود نہیں دیکھ سکتے لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی ہے، ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ سمندر میں رہنے والی مشکل جو ہے مچھلی، وہ سمندر کو کہاں دیکھ سکتی ہے؟ پانی سے نکلنے کے بغیر سمندر نظر نہیں آتا، اور پانی سے نکلتی ہے تو مچھلی نہیں رہتی۔ بس رب تعالیٰ کے جلوے ہیں، رب تعالیٰ کے جلوے ہیں، پاس ہیں، ساتھ ہیں، لیکن کیا ہیں اور کہاں ہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت کی انتہائی عملی شکل رب تعالیٰ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، رب تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت انسان کے حوالے کے بغیر منظور ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم رب تعالیٰ سے محبت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کریں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ رابطے کے لیے انسان اور انسان کامل کا ہونا شرط اول ہے، اور اس انسان کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی یاد میں اور انسان کی خدمت میں گزری ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ رب تعالیٰ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے گزرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے نام پر نثار ہونے والے، رب تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے، رب کو یاد کرنے والے سب رب سے بے خبر نہیں ہو سکتے، اس کے انسانوں سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں ایک بہترین انسان بننے کی، ایک سچا مسلمان بننے کی۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ہی تو پہچاننا ہے، اور اس کے بغیر ہم کوئی سفر طے نہیں کر پائیں۔ پیارے دوستو، آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں۔ جس ذات نے انسانی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا، اسی نے انسان کے دیکھنے کے لیے خوبصورت کائنات بھی تو بنائی، رنگا رنگ کے جلوے پیدا فرمائے، اور ان جلووں میں اپنی جلوہ گری کے کرشمے بھی دکھائے۔ پیارے دوستو،
یہ آسمان کو زمین پر اتارتی ہے، یہ دور کے جلوے قریب لاتی ہے، اور یہ کیا کیا نہیں دیکھتی، یہ سب کچھ تو دیکھ سکتی ہیں لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ مطلب خود بینی ایک کے لیے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں، صرف اپنی ذات مخفف ہی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ وسیلہ ہی خود بینی کے لیے اہم ترین ہے۔ آنکھ انسان کو بڑے بڑے کرشمے دکھاتی ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی آنکھ جب محو نظارہ ہو تو اس کی مستی دیکھنے کی قابل ہوتی ہے۔ سرشار اور محو حیرت آنکھ بارگاہ حسن میں دم بخود ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس آنکھ سے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ آنکھ کا ایک اور انداز سے بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ بہت بڑی رہنمائی ہے۔ آنکھیں جلوے کو دیکھ کر اسے ایک خاص شعور کے تحت جسم کے مختلف حصوں کو ٹیلی کاسٹ کرتی ہے، اور پھر ایک خاص قسم کا اندازہ پیدا ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ دیکھا ہوا نظارہ ارسال کر دیا جاتا ہے دل کو، دماغ کو، نفس کو، روح کو، اور قوت آنکھوں کے اس عمل سے دنیا بہت خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، خیال ایک ایسا خوبصورت پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے اور جس طرف سے چاہے آ سکتا ہے۔ جب آنے پہ آتا ہے تو آتا ہے اور آتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب نہ آنا چاہے اسے لاکھ بار بلاؤ تو نہیں آتا، اور بالکل بھی نہیں آتا۔ اگر انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کرے تو ایک عجیب سلسلہ چل نکلے گا۔ خیال ہی خیال میں آتا چلا جائے گا اور بیان سے بیان ہوتا چلا جائے گا، نہ اس کی انتہا اور نہ اس کی کوئی حد ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک ہمارا عارضی طور پہ ٹھکانہ ہے۔ ہم سب جو یہاں پہ آئے ہیں، ہم سب نے واپس بھی جانا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب ہم یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں اپنی ضروریات اور اس میں کوئی فرق، تو انسان جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، انسان ظالم ہو جاتا ہے، انسان مسافر خانے میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کے اسے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے، پھر دعویٰ کیا، قیام کیا اور ضرورت کیا۔ اگر ٹھہرنا ہی مقدم ہو تو رخصت کی کیا ضرورت ہو، اور اگر جانا ضرورت ہے تو ٹھہرنے کے پروگرام بے معنی ہیں۔ اگر ظاہری مرتبے قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ باہر سے خطرے نہ ہوں تو بدن کی چار دیواری اندر سے گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی بوجھ تلے آگ ہی دب کے مر جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے۔ جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے کہ اے دنیا والوں، کثرت خواہشات سے بچو، سہولیات سے گریز کرو، مال کی محبت سے پرہیز کرو۔ کثرت مال بقور شاد باری تعالیٰ تمہیں غافل کر دے گی، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرو گے، پھر زندگی کو از نو شروع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور نہ آپ کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی۔ دولت جمع کرنے کی خواہش اور اسے گننے کا مشغلہ ہی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ پیاری دوستو، یہی دوزخ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی جائز و فطری ضروریات بھی ترک کرتے۔ دولت مند غریب ہونا سمجھ میں تو آتا ہے، اور یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص امیر ہے اور فلاں شخص غریب ہے، لیکن اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک شخص کیوں امیر ہے اور دوسرا شخص کیوں غریب ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم امیر ہونے کے نقصے ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، کے باوجود ان پہ عمل کرنے والے بے شمار انسانوں کے لیے نتیجہ برعکس نکلتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ محنت خوشحال ہوگی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محنتیں بدحال بھی ہیں۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ ہر اصول اپنی ضد میں مرتا چلا جا رہا ہے۔ شاید یہ کہا جاتا ہے کہ امیر ہونے کے لیے تمام اصولوں کے باوجود کوئی اصول نہیں، اور غریب ہونے کے لیے تمام احتیاطوں کے باوجود کوئی احتیاط نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی متمل ہو اور کچھ بھی دیر میں بغیر مال کے ضائع کیے اپنی حالت میں مکمل طور پہ قائم رہ کر وہ غریب ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ کے سامنے زیادہ لوگ کس طرح کے ہیں؟
جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی طاقت ہے جو غریب کو غریب بناتی ہے اور امیر کو امیر، کون سی ذات ہے جو ایک بے جان سیب میں موتیوں کو پالتی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو زمین کے اندر خزانے نکالتا ہے، کون ہے جو آسمانوں سے مال برساتا ہے، کون سی وہ طاقت ہے جو خوشیاں عطا فرماتی ہے، اور وہ کون سی تقدیر ہے جو مبتلا غم درواں کر دیتی ہے۔ ہم جن لوگوں کے لیے، جن مجبوریوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں، اگر وہی نہ رہے تو مال کس کام کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہونا دراصل کسی کام کے لیے ہونا ہے، خالی ہونا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت زیادہ گہری بات ہے۔ پیارے دوستو، زندگی جو حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکشی اور باغی ہو جاتی ہے، اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس محکوم شے بن جاتی ہے۔ کامیاب معاشرے وہی ہیں کہ چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چپکے سے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے اصول کے لیے جہاد کرنا پڑے، اسے جبر کا دور کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں، اور وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہوں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں، اسے افراتفری کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور جو زمانہ آج کل چل رہا ہے میرے پیارے دوستو، اسے افراتفری کا زمانہ کہتے ہیں۔ حقوق اور اہمیت کا لحاظ ہی معاشروں کو ترقی کی منازل طے کراتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کے حقوق کا احترام کیے بغیر اگر ان پر اختیار جتایا جائے تو ممکن ہے کچھ عرصے بعد جتانے کے لیے اختیار ہی نہ رہے۔ حقوق کی ادائیگی محبت پیدا کرتی ہے اور حقوق کی پامالی نفرت۔ پیارے دوستو، محبت اطاعت پیدا کرتی ہے اور نفرت بغاوت۔ طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا، اور حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ پیارے دوستو، انسان پہ ایک زندگی میں کئی حقوق واجب الادا ہیں۔ تفصیل بیان کرنا تو ناممکن ہے میرے لیے اس وقت۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ اہم 3 قسم کے حقوق ہیں، یعنی سماج کے حقوق، اپنی ذات کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق۔ سماج میں معاشرہ آتا ہے، معاشرے کے حقوق میں قوم کے حقوق، ملک کے حقوق، بہت سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ ہم اس کو تفصیل سے بھی فی الحال میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گی، لیکن میرے خیال میں میں ضرور اس کو آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی ڈیفرنٹ جو ویڈیوز لے کے آیا کروں گی، اس میں ضرور بتاؤں گی آپ کو ہر چیز کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز جاننی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کوسچنس کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کروں اور ٹھیک انفارمیشن ہو۔ پیارے دوستو، اب ہم یہاں پہ ابھی بات کر رہے تھے کہ حق کی ہے، تو اسلام سے بہترین کون سا دین ہو سکتا ہے، اور اس کے اصول سے زیادہ بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے، اسے قائم کیا جائے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا، یہ محبت اور شوق سے قائم ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، معاشرہ بن جائے گا۔ جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا پیارے دوستو، وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔ ایک روشن روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کسی روحانی تجربے سے گزریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو کم سے کم کسی روحانی موجود سے آشنائی تو کر لیں، تاکہ انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایک انسان کسی کھیت، کھلیان، فیکٹری، دفتر میں کام کر رہا ہو اور اسے مصروف کہیں گے، وہ کام کر رہا ہے ایک کرسی پہ خاموشی سے، آنکھیں بند کیے سوچنے والا انسان بظاہر بیکار بیٹھا ہے، لیکن وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ صاحب فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحب خیال بنائیں، صاحب فکر بنائیں۔ پیارے دوستو، قوم کو نئی منزلوں سے آشنا کرانے والوں کا احترام سب پر فرض ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ انسان پر سب سے اہم حق اللہ کا ہے۔ زندگی دینے والا چاہتا ہے زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلائی جائے۔ رب کائنات چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی محبوب راستہ ہو، اور رب تعالیٰ انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔
رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف سفر کرے، اس کی طرف گامزن رہے۔ رب چاہتا ہے کہ انسان اس سے غافل نہ ہو۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے سوروں کے مطابق بسر کریں کہ ہماری ابدی حیات حاصل ہو جائے۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعارف کرانا چاہتا ہے اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے۔ بے شک وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعارف کرواتا ہے۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی رب تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اس کا یہ حق ہے، سب حقوق سے مقدم حق یہ ہمیں حق ادا کرنا ہے کہ ہم ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری نہیں، کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول ہو ہی نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے مخلوق میں سے بھی لوگوں کی حقوق کی ادائیگی فرض کر دی ہے۔ مثلا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو۔ اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنی بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو، اور دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، والدین کی اطاعت حقوق العباد میں شامل ہے، لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی رب تعالیٰ حقوق العباد بھی رب تعالیٰ ہی بتاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک نہ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ معتبر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں، ایمان پہ قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راستہ قابل نہیں کہ اس پہ چلا جائے۔ انسان رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے۔ رہا انسان اپنا حق اللہ پر، تو وہ انسان نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا، اس کی پرورش کرنے کے لیے والدین موجود ہیں، اس کی استقبال کے لیے پوری دنیا موجود ہے، اسے آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لیے خوبصورت کائنات بنا دی گئی، یہاں تک کہ عبادت کے لیے مسجد تک موجود ہے۔ اس کے باوجود رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے۔ رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسانوں کے لیے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ پیارے دوستو، رب تعالیٰ نے اطاعت کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا۔ زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کرے، اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے۔ سب پیارے دوستو، اپنی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بھی حق ادا کریں اور ایک بہترین انسان بنیں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ایک چھوٹا سا لیکچر کی فارم میں ویڈیو میں نے بنائی تاکہ ہم کچھ دین کو تفصیل سے سمجھ سکیں، اپنی دین اسلام کو جان سکیں۔ رب تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس بجے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔